नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हदफ में रमज़ान मेहमान के इस ट्रांसमिशन में आप सब लोगों को एक मरतबा खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक अपनी बरकतें अपनी रहमतें निछावर कर रहा है और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके हम सब के ऊपर अपना फ़ज़ल और करम फरमाए और मुस्लिम उम्मा के साथ साथ वो तमाम दुनिया जो इस वक्त मोज़ी वायरस के इस मर्ज़ में मुब्तला है, अल्लाह ताला सबके ऊपर आफ़ियत वाला मुआमला करे। हमारे दिलों को इस्लाम के साथ साथ इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी से, उस नूर से मुनव्वर करे। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में क्या खूब फरमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि जब हम अपनी जानों पर जुल्म कर लें, हद से ज़्यादा गुनाह कर लें, तो फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हबीब की बारगाह अक़दस में हाज़िरी दें और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कि जिस वक्त हम इतने गुनाह कर लें कि हमें अपने आप से भी शर्म आ रही हो, तो परवरदिगार फरमाता है मेरे हबीब की बारगाह में आओ और मैं इंशाअल्लाह बख्शने वाला मेहरबान हूं। शायर इस मफहूम को कुछ इस तरीके से लेते हैं। सैयदी आला हज़रत अलैहि रहमत और रहमान फरमाते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, कि हम यूं ही नहीं आए, हम किस तरीके से आए हैं, हमें बुलाया गया है कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह। कुरान पाक की आयत का हवाला दिया जा रहा है। फिर कब ये रद हो शान करीमों के दर की है, साइल हूं साइलों को खुशी ला नहर की है। सरकार हम गवारों में वो तर्ज़े अदब कहां, सरकार हम गवारों में वो तर्ज़े अदब कहां। हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है और तुझसे छुपाएं मुंह तो फिर क्या किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर के सिर्फ हम सब उम्मीदवार हैं। इस तमाम तर शेर का और उस आयत के मफहूम का सिर्फ लब्बे लुबाब ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त ज़ाहरी तौर पर तो हम में मौजूद नहीं है। अगर ज़ाहरी तौर पर भी हम में मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास वो निगाह नहीं है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर सकें। लेकिन इस वक्त भी अगर हमारे ऊपर गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएं। नहीं जा सकते तो एटलीस्ट तसव्वुर ही बांध लें और उस तसव्वुर में ही अपने आप को रोज़ा रसूल पर तसव्वुर करें और अल्लाह की बारगाह में पेश करें। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देगा। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है इस्लामी तालीमात, रमज़ान और उसके साथ साथ दौरे हाज़िर का निसाब तालीम। इन तमाम तरह चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने उस एज में, जिस एज में हम नौजवान ऐशो इशरत में पड़े होते हैं, इस दुनिया के मकर फरेब की चालें चल रहे होते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे होते हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको उनके दिल में अल्लाह ताला ने एक ऐसा ख्याल डाला, और ख्याल भी उसी का आता है जिसके साथ जो ख्याल के वाला होता है वो उसके सामने मुंतजिर हो कि ये बंदा, ये बंदी मेरा जो है वो जिक्र करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल उनके दिल में आता है और वो इस चीज़ का बेड़ा उठा लेते हैं कि हमारे तालीम के निसाब में वो चीज़ें जिसका दूर दूर तक हमारा ताल्लुक ही नहीं, और जिन्होंने ग्रेजुएशन की है यकीनन वो जानते होंगे मिस्टर चिप्स के नावल के हवाले से इस नौजवान ने, इस मर्द मुजाहिद ने उस निसाब में से मिस्टर चिप्स के नावल को ख़त्म करवाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के ऊपर किताब को दर्ज करवाया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ साथ हर उस माफिया से मुकाबला किया जो ये नहीं चाहते थे कि ये काम हो, और बिलाखिर इंशाअल्लाह ये काम पाया तकमील के पहुंचने में मराहिल में शामिल है। इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी जोड़ूं कि जिस उम्र में नौजवान अपने रोज़गार की तलाश में होते हैं, इस नौजवान ने हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार फराहम किया है। मैं
جلدی سے ان کی جانب جانا چاہوں گا کیونکہ آپ بھی منتظر ہوں گے. سر وقار وحید آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں جو بلبل مدینہ ہیں ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گی اور عشق مصطفیٰ سے ہمارے دلوں کو جلا بخشیں گی. حافظہ افشاں سہیل ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ حافظہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کی تشریف آوری کا. سر پروگرام کا آپ باقاعدہ آغاز کریں گے اور میرے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامی تعلیمات کا ہم درس دیتے چلے آ رہے ہیں, دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ مزید اب کہاں تک چلتا ہے اس کے بھی تمام تر لوگ متلاشی ہیں. آخر پاکستانی جو ہمارے حکومتی سطح پر ہیں اس ایجوکیشن کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس کی تو باتیں ہم بہت کرتے ہیں, ہم اس نصاب میں مکمل طور پر فٹ کرنے میں ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ رحمان ایک پوائنٹ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. امریکہ کا ایک نیوی کا بہت بڑا سولجر ہے, کافی مضبوط, ریچرڈ نام تھا اس کا, رائٹ, اور اس کی پوری زندگی یہی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو شکست دی جائے اور مسلمانوں کو توڑ مکوڑ دیا جائے. لاسٹ ٹائم جب اس کی عمر کے 50 سے 55 سال چل رہے تھے تو اس نے سوچا کہ ایک مسجد میں جا کے بلاسٹ کیا جائے اور مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے. لیکن اس نے سوچا کہ یار کہ مسلمانوں کو ختم کرنے سے پہلے کچھ پڑھنا چاہیے ان کے بارے میں. تو وہ کہتا ہے, مسلمان ہو گیا وہ ماشاءاللہ, وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت نے میری زندگی بدل کے رکھ دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کسی ایک شخص کی جان لوگے تو ساری انسانیت کی جان لینے کے مقابل ہے. تو اس بات کو اس نے جب سمجھا تو اسے اتنا ہی کامیابی ملی کہ وہ مسلمان ہو گیا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہمارے گھر میں موجود ہے, اگر وہ ایک لائن, ایک آیت ایک کفار کو جو کہ مسلمانوں کے اتنا سخت خلاف تھا اسے مسلمان بنا سکتی ہے اور اسے کامیابی کی بلندی تک پہنچا سکتی ہے آخری مراحل میں, تو یہ پورے قرآن مجید کو اگر کوئی بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا؟ یہ امپاسبل ہے کہ انسان ناکام ہو. اور رہی بات رحمان جب نے بات کی کہ مسٹر چپس کو لے کے آنا, ان سب چیزوں کو لے کے آنا, اور آج کے جو تعلیمی نظام ہے, ایک واقعہ تو سب کو مشہور ہے, سب سنتے ہیں, رائٹ. جب کفار کو قید کر لیا گیا تو صحابہ کرام آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, عرض کی حضور بتائیں انہیں کیا سزا دی جائے. سزا کیا فرمائی تھی؟ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لکھنا پڑھنا نہ تو قرآن مجید تھا, نہ حدیث تھی, نہ کوئی آیت تھی, نہ وہ دینی علم تھا. وہ کفار ہندو تھے, ان کے پاس اپنا علم تھا, تو اس علم کو بھی اتنا اہمیت دی گئی کہ وہ اپنا علم سکھا دیں 10 بچوں کو, ایک کفار, اور میں اسے آزاد کر دوں گا. تو علم کی اتنی اہمیت ہے, لیکن ہمارے یہاں علم میں, عالم میں, مولم میں فرق ختم کر دیا گیا ہے, اسی لیے ہم لوگ زوال کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا, جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کے اوپر آج ہم بات بھی کریں گے, اور آپ بھی یہ کہہ رہے کہ ایک لائن صرف اس کا ترجمہ وہ پڑھ کر وہ مسلمان شخص ہو گیا, تو قرآن پاک تو خود ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یعنی کہ صرف یہ دنیا کے معاملات کے لیے نہیں ہے, آخرت کے معاملات کے لیے بھی ہے. تو یہ ضابطہ حیات کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. ایکچولی ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ تم دین پہ عمل کرو گے تمہیں گاڑی ملے گی, تم دین پہ عمل کرو گے تم امیر ہو جاؤ گے, تم دین پہ عمل کرو گے تمہیں خوشحالی ملے گی. حالانکہ دین یہ نہیں ہے. تم دین پہ عمل کرو گے تمہارے پیسے چلے جائیں گے, تم دین پہ عمل کرو گے تم صدقہ خیرات کرو گے, تم دین پہ عمل کرو گے تم فاقے کرو گے, تم دین پہ عمل کرو گے تمہیں روزے رکھنے پڑیں گے بغیر سحری کے. دین مشکل ہے, لیکن ہمارے یہاں جس طریقے سے دین کو بتایا جاتا ہے, دین پہ جب انسان عمل کرتا ہے تو انسان اپنے مال و دولت اور زندگی کی عیشوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو پھر انسان بھوکا بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کا شکر گزار بنتا ہے. تو ہمارے یہاں دین کا پہلو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے دکھایا نہیں جاتا میرے خیال سے. مزید گفتگو ہم جاری رکھیں گے, ہم بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب, اور حافظہ افشاں سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بارے نیاری ہوئے ہیں یا نبی, سب کرم ہے تمہارا, یہ جو بارے کمی کا تصور بھی کیسا, ہاں کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارا
तक ना बिठाता तो हमको जी हमको पास तक ना बिठाता तो हमको कोई मुँह ना लगाता था हमको पास तक ना बिठाता था हमको जी हमको पास तक ना बिठाता था हमको जब से थामा है दामन तुम्हारा जब से थामा है दामन तुम्हारा ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे न्यारे हुए हैं उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा जी मांगा पंजतन के वसीले से मांगा उनके दरबार से जब मैंने पंजतन के वसीले से मांगा जी मांगा पंजतन के वसीले से मांगा मुझको खैरात फौरन मिली है मुझको खैरात फौरन मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी सब करम है तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो वारे न्यारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा हाँ कैसा अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं या नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुख्तसर सी मेरी ये कहानी है, मैं जैसा भी हूँ सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है। और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, खुदा की कसम बस यही मेरी ज़िंदगानी है, बस यही मेरी ज़िंदगानी है। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये तमाम तर बातें ज़्यादातर हमें रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में ही क्यों याद आती हैं? जी सर। शैतान कैद हो जाता है शायद इसीलिए हम लोगों को याद आती हैं। हम लोग सरसी तौर पर डिस्कस करते हैं हर जगह पर, उसके बाद भूल जाते हैं। इसी तरह लोग भी करते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन मेरा अदारे का और मेरा हमेशा ये मकसद रहा है कि अगर मैं किसी बात को डिस्कस करता हूँ तो उसे आखिरी लम्हात तक लेके चलने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। इस्लामी तालीमात पे जब मैंने आवाज़ उठानी शुरू की और इन सब चीज़ों के लिए, और अभी भी मेरा मकसद सिर्फ यही है, इवन कि गवर्नमेंट के सामने जाके भी हर एक को यही डिमांड करता हूँ कि इस्लामियत की किताब के सफ़े 1 से लेकर 30 पे आगे ख़त्म हो जाते हैं, अंग्रेज़ी के सफ़े 300 से आगे जाते हैं। वजह क्या है? फिर कहते हो कि हमारे बच्चे कामयाब नहीं होते। इस्लामियत के टीचर को कोई जॉब पे रखने के लिए तैयार नहीं होता, यार ये क्या पढ़नी है। इंग्लिश के प्रोफेसर को हाई सैलरी मिलती है। फिर कहते हैं कि हमारे दीन के जो उलमा दीन हैं वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। हम एक बार ज़हन में रखें रहमान कि जो मौलवी का वर्ड है ना, ये वर्ड इस्लाम में है ही नहीं। आज ज़रा आपके चैनल पे एक न्यू बताता हूँ नॉलेज थोड़ा सा खुल के दीन को, ताकि दीन को समझने की कोशिश करे ये अवाम। मौलवी का वर्ड दीन में नहीं है। आप भी जमात करा सकते हैं, मैं भी जमात करा सकता हूँ। इसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्सन को हमें हायर नहीं करना चाहिए। हर बंदे को अपनी डिफरेंट कैटेगरी में जॉब करना चाहिए। हम अब लोगों को भर्ती करते हैं, रखते हैं लोगों को मस्जिदों में कि इतनी तनख्वाह देंगे और तुमने इतनी तनख्वाह में ये करना। और अब अंदाज़ा लगाएं रहमान, उन दीन पे अमल करने वालों की तनख्वाहें इतनी कम होती हैं
کہ اس تنخواہ میں ہمارے گارڈ کا گزارا نہیں ہوتا، ان کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا، مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دین کے جو پیروکار ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ جو دین کے پیروکار تھے وہ جج ہوتے تھے ایک قسم کے، وہ فیصلے کرتے تھے، قاضی ہوتے تھے، اور ان کے فیصلوں کو حتمی مانا جاتا تھا. ہم نے خود ان سب چیزوں کو غلط کرنا شروع کر دیا. اپنے بچوں کو انجینئر وغیرہ سب کچھ تو بناتے ہیں، لیکن جس طرح یہ گڑیا حافظ دین ہے، حافظ دین بنانے کی طرف نہیں لے کے چلتے. اچھا، یہ بھی ایک بڑا ایک اہم پہلو ہے جس طریقے سے بھی ایک مولوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ جو مکمل عالم دین ہو، جو اللہ اور اس کی شریعت کے مطابق کام کرتا ہو، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے اس وقت کہ اس لفظ کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ گالی بنا دیا گیا ہے، اور ہم کسی کو پن پوائنٹ کرنے کا یار یہ تو مولوی ہے، میں مولوی کی بات نہیں سنوں گا. ہم نے مولوی کو اور عالم دین کو الگ الگ کر دیا ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. اور کتنی مزے کی بات ہے کہ پھر جنازہ بھی ہمارا وہی مولوی پڑھاتا ہے جس کو ہم دنیا میں اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، چائے پینا اس کے ساتھ پسند نہیں کرتے، اور اس کو انتہا پسند اور مذہبی اس کے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. اور جس وقت جنازے کا وقت آتا ہے، اس دنیا میں جانے کا وقت آتا ہے، پھر ہم اس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کو بلائیں، یہ مردے کو غسل بھی وہ دے. یعنی کہ وہ شخص جس کا نام عبد الرحمن ہے اور سانسیں نکلنے کے بعد وہ میت بن جاتا ہے، وہ مردہ بن جاتا ہے، وہ لاش بن جاتی ہے، اور اس لاش کو غسل کروانے کے لیے بھی ہم مولوی کو بلاتے ہیں، اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بھی ہم مولوی کو بلاتے ہیں. اور اس وقت ہم یہ چیز بالکل نہیں دیکھتے کہ یہ تو وہی شخص تھا جس کو میں یہ کہتا تھا. ارد گرد کے رشتہ دار بھی اس کو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا وقار صاحب، یہ میری ویورز جاننا چاہیں گے وہ کون سی ایسی، ویسے تو تمام کی تمام چیزیں ہی جو قرآن اور سنت میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، وہ انسان کو سیکھنی چاہیے، آنی چاہیے، لیکن وہ کون سی ایسی خاص چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تو نصاب میں لازماً شامل ہونا چاہیے؟ آج میں صبح قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 14ویں سپارے رکوع نمبر 5 سے 6 میں، اور بالکل صحیح بات ہے، 14واں سپارہ رکوع نمبر 5 سے 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا اور وہ عذاب کا شکار ہوں گے جو لوگ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آیتیں لوگوں کو بتاتے ہیں. یعنی قرآن مجید کو اگر پوری تفصیل سے بیان نہ کیا جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں کفار کو دیکھو پکڑو اور مار گراؤ. لوگ انہیں کوٹ کرتے ہیں، لوگ پچھلی آیتیں نہیں پڑھتے کہ صلح حدیبیہ ہوا تھا، وہ ٹوٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے اپنی مرضی کی آیت نکالتے ہیں اور اسے اپنے پر فالو کرنے کی اور اپنے چیز حرام چیز کو حلال کرنے کے بارے میں سوچ پڑتے ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر دین اسلام کے بارے میں اگر ہم پاکستان میں کوئی اسلام میں لے کے آنا چاہیے، ایون کہ یہ مسٹر چپس کے بارے میں جب یہ سوچا گیا کہ سب چیزیں ہونی چاہیے، ویڈیو وائرل ہوئی، تو اس بات پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا کہ کس فرقے کے دین کو شامل کیا جائے. اب اندازہ لگا سلمان 6 منتھ تک اس بات پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی. ایون کہ میں MNA پرائم منسٹر عمران خان کے جو MNA تھے ایجوکیشنس کے، ان کے فرنٹ فیس پہ ایسے سامنے کھڑے ہو کے میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا مجھے بلا لیں، میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں اس میں، اسے کس طریقے سے مینیج کرنا. تو فائنلی اس چیز کو طے کیا گیا کہ ہم بیسک نالج رکھ سکتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی ذرا بھی آگے نہیں جائیں. یعنی اسلام کو ہم پراپرلی ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، اتنے ہم اسٹرکٹ ہیں، اتنے مجبور ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم اسلام کو بھی بیان نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے اس مجبوری کی؟ کہ ہم علماء دین سے حکومت ڈرتی ہے کہیں کافر کا فتویٰ نہ لگ جائے، یا اس کے اوپر کوئی بیرونی طاقتیں ہیں؟ دیکھیں، بیرونی طاقت انسان پہ جب حملہ کرتی ہے جب اندر والے سارے مضبوط ہوں، پھر باہر کا جب اندر ہی کمزور ہو نا تو بیرون ملک والے کہتے ہیں یار ہمیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود ہی ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو خود ہی مار رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں اتفاق نہیں ہے. جو نالائق لوگ ہیں، جو کرپٹ لوگ ہیں، رحمان جی آپ سے بتا دوں، جو کرپٹ لوگ ہیں ان میں اتفاق بہت بڑا ہے. یہ ورڈ بڑا الگ ہے. جو کرپشن کرتے ہیں، جو بے ایمان ہیں، ان میں اتفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور جو ایماندار میں اتفاق ہی نہیں ہے. وہ کرپشن والے کا اگر ایک کو پکڑیں گے نا، وہ سارے اکٹھے ہو کے آپ کو توڑ دیں گے. ایماندار کو ایک کو مار پڑ رہی ہوگی نا، دوسرے کہ نہیں یار چھوڑو یار سمجھنا. تو اسی لیے ہم سارے اس طرف سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور یہ بات جو مولوی حضرات ہیں جس کی وجہ سے کافی پرابلم ہے، شرم و حیا کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بندہ اگر 18-19 سال کا ہے، اگر اس میں حیا ہے نا تو 70 سال کی عمر میں بھی اس میں حیا ہوگی. لیکن اگر ایک شخص میں حیا نہیں ہے تو رحمان آپ نے تو وقت دیکھا، حالات دیکھیں، 60 سال کی عمر میں بھی اس میں حیا نہیں ہوگی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو جب میں نے سنا تھا تو ایک ہفتے تک میں خود بہت پریشان رہا تھا. میں آپ کو سناتا ہوں، سننے والے بھی اس حدیث مبارک کو سننے کے بعد جسم پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی. جب میں نے سنی تھی، ارشاد مبارک ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کے دل میں جو آئے کرے، میں اس کا ذمہ دار نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ نہیں کہ کفار ہے کوئی، جس میں حیا نہیں اس کے دل میں جو آتا ہے نا وہ کرے،
میاں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنی بڑی ناتعلقی کا اظہار کر دیا ہے. اب حیا آپ اندازہ لگائیں کہ حیا میں کتنا کچھ ہے. اگر ہمارے کریکٹر صحیح ہو جائے نا, ٹیچر کے, علماء دین کے, مولوی کے, یا وٹ جو ہم ڈیزینیشن ہم نے انہیں دیے ہوئے ہیں, اگر ان کے کریکٹر صحیح ہو جائے نا تو ایمان سب کو صحیح. اچھا یہ کریکٹر, یہ تو ہم چیزیں بتاتے ہیں, یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, یہ چیز ٹھیک ہونی چاہیے. ابھی ایجوکیشن میں آپ نے بتا بھی دیا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ساری چیزیں ایک تو ہمیں پتہ ہے گورنمنٹ میں کرنی ہے, لیکن یہ کریکٹر ٹھیک کس نے کرنی ہے؟ ماں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. میں نے ان پڑھ ماؤں کو دیکھا ہے جن کے بچے ماشاءاللہ بہت باادب ہیں, اور میں نے پڑھی لکھی ماؤں کو دیکھا ہے جن کے بچے بدتمیز ہیں. ایک ہوتا ہے شرارتی, ایک ہوتا ہے بدتمیز, دونوں میں فرق ہے. ہمارا بچہ شرارتی ہونا چاہیے, بدتمیز نہیں ہونا چاہیے. شرارتی ہوگا تو پتہ چلتا بچہ ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے. تو ماں جو سی ہے نا ہماری آج کی جنریشنز کی, ٹھیک ہے, وہ بچے کی صحیح سے گروتھ نہیں کر رہی. وہ 8 سال تک بچے پہ اس طریقے سے توجہ نہیں دیتی ہے, وہ چیزیں نہیں سکھاتی. 8 سال تک پودے کی آپ رکھوالی کریں, آپ بھول جائیں, آندھی آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, پودا پھل دے دے گا. لیکن 8 سال تک آپ گوڈی صحیح نہ کریں, اور بعد میں پوری زندگی کہیں یار میں نے 9ویں سال یہ کیا, میں نے اس اسکول میں ڈالا, وہاں اتنی فیس دی, پتہ نہیں بچے پہ پھل کیوں نہیں لگ رہا, بچہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا, بچہ میرا ادب کیوں نہیں کر رہا. پیرنٹس خود جاتے ہیں ساتھ کہ آپ کی جرت کیسی ہے ہمارے بچے کو ماریں. تو جب پیرنٹس یہ سکھائیں گے اپنے بچوں کو کہ تم جا کر ٹیچر کی ایسی کی تیسی, تو ڈیفینیٹلی پھر تو وہ بدتمیزی والا جو آنسر کہہ رہے ہیں وہ تو ضرور آئے گا. اتنے 7 ایئر سے زیادہ میں ٹیچنگ میں ہو گیا, میں نے آج تک کسی بچے کو ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں آج تک کسی پیرنٹس نے آگے یہ کمپلین نہیں کی. ہمیں ٹیچرز فیلڈ کو بھی تھوڑا صحیح کرنا پڑے گا. ہر والدین برے نہیں ہوتے. کچھ ٹیچرز اور کچھ لوگ ایون کہ مسجد میں اسپارہ پڑھنے میں جاتے تھے, گیس کے پائپ سے مارنا ایک بچے کو اسپارہ پڑھاتے ہوئے یہ کوئی زیب نہیں دیتا. میں اس پر غالباً کلمے سیکھنے جاتا تھا, اور ہمارے جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے گیس کے پائپ سے میری کمر پہ مارے تھے, اور میری کمر پہ نشان پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے, اور میں گھر آیا اور میں نے بتایا یہ 5 کلمہ یاد ہو گیا, 6ٹھا کلمہ یاد نہیں ہو رہا, لیکن اس گیس کے پائپ سے 6ٹھا کلمہ یاد ہو گیا رحمان مجھے, جو آج تک نہیں بھولتا. لیکن میں نے گھر آ کے جب شکایت کی تو میرے والد صاحب ایک بار انہیں یہ ضرور کہنے گئے تھے کہ یہ غلط ہے, اس طرح یہ بھی نہیں آئے گا دوبارہ, کوئی اور بھی نہیں آئے گا. تو ہمیں اپنے رویوں کو تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا. اور یہ بات والدین جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہاتھ نہ لگائیں, یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, انہیں صرف آپ سچ بتانا شروع کر دیں. وہ کہیں گے ہاتھ لگاؤ, وہ کہیں گے ڈانٹو بھی. ہم خود انہیں جھوٹ بتاتے ہیں صرف اپنی فیسز کے چکر میں آ کے. کسی کا بالکل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بڑھیں گے, اور ہم ایک پھر درخواست کریں گے حافظہ افشاں سہیل ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میری جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے.
अपनी मंगतों की वो फेरी से में रखते हैं मुझे, अपनी मंगतों की वो फेरी से में रखते हैं मुझे, मुझको मोहता जी किसी का नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और इस कलाम के साथ मैं एक शेर और जोड़ना चाहूँगा कि हमें जो कुछ खुदा से मिलता है, हमें जो कुछ खुदा से मिलता है तस्ते खैरुल वरा से मिलता है। हमें जो कुछ खुदा से मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मिलता है, आपके दस्ते मुबारक से मिलता है, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं कि मेरा रब मुझे अता करता है और मैं नबी तकसीम करता हूँ। गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इस्लामी तालीमात की बात हो रही है, पाकिस्तानी निसाब में इस्लामिक एजुकेशन को किस तरीके से ऐड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और आखिर ये बेड़ा कौन उठाएगा और कब तक ये काम पाया तकमील तक पहुँचेगा। वक़ार वहीद हमारे साथ, पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर, और इसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। सर वक़ार, ये बताइएगा कि टीचर की सिलेक्शन का मयार क्या होना चाहिए? इस्लाम ने भी इसके कोई पैरामीटर सेट किए हैं? इसके पैरामीटर बड़े हार्ड हैं, अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पाकिस्तान में 99% टीचर्स रिजेक्ट हो जाएंगे पैरामीटर में आके। पहला पैरामीटर हमारे में जो इस्लाम ये कहता है, जो प्रैक्टिकली करता है ना उसे टीचर बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि बेटा आज झूठ मत बोलना, और मैं उस दिन पूरा दिन झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं वो टीचर नहीं हूँ। यानी पहले टीचर अमल करे और बाद में बच्चे को करके दिखाए। जिसकी मिसाल, एक बार मैं स्कूल में जॉब कर रहा था, तो वहाँ के स्कूल का एक रूल था कि ब्रेक के बाद ना सारे किसी एक क्लास की ड्यूटी लगाई जाती थी, वो कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालते थे। ये ड्यूटी थी एक क्लास की, गांव का स्कूल था। जब मैं नया गया तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहती कि क्लास में जाना है, ब्रेक के बाद सख्ती से कहना है चलो आओ मेरे साथ, ऐसे कूड़ा उठाएंगे वरना ये उठाएंगे नहीं। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है? कह रही ये रोज़ाना ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी क्लास को नहीं बुलाया, मैंने बस उन्हें इंडिकेट किया कि मैं उधर जा रहा हूँ। सब मेरी तरफ मुड़ के देख रहे थे। मैं गया और मैंने एक रैपर उठा के डस्टबिन में डाला, दूसरे डालने की देर नहीं थी, एक स्टूडेंट भाग के आया, मेरा हाथ पकड़ लिया, कहता सर आप क्या कर रहे हैं? मैं डालूंगा ना। पूरा ग्राउंड साफ। मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा आप देखा? वो देख के हैरान रहेगी, कहती हम तो डांट के कहते हैं वो रैपर रह गया, वो रैपर रह गया। इन्हें शीशे की तरह चमका दिया इन्होंने तो ग्राउंड को। मैंने कहा ये होता है अमल से। मैंने कहा बच्चे के दिलो दिमाग में इतना दर्द डालो कि वो उस्ताद को झाड़ू दिखाते हुए लगाते हुए देखे ना तो आगे हाथ पकड़ ले, क्योंकि उस्ताद को खुद करके चीज़ें अब ये नहीं रही ना, वैसे टीचर्स रहे ना, वैसे वो जैसे कहते हैं ना कि जैसी आवाम है वैसा हुक्मरान है, तो जैसे असातिज़ा है उनके पास तालिबे इल्म भी वैसे ही आते हैं। जिस तरीके से अभी बता रहे कि अदब नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कि वालदा का बहुत बड़ा किरदार है। मैं अपनी वालदा की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मेरी वालदा, अभी तक मैं शादीशुदा हो गया, मेरी वालदा, हमारे घर में रूल है सिंपल सा, ये रूल ये लोग बना सकते हैं अगर बनाना चाहिए, जो नमाज नहीं पढ़ता उसे खाना नहीं मिलता। सिंपल सा रूल है। अच्छा, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी और अब हमारे घर आ गए हैं और आप मुसलमान हैं तो मेरी वालदा कहेंगी बेटा पहले नमाज पढ़ लें आप फिर खाना खा रहे हैं। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो कहेंगे आप खाना किसका खा रहे हैं फिर। यानी लुकमा खाते हुए शर्म आनी चाहिए हमें कि हम लुकमा लेके जाते हैं उसके नाम का और 2 मिनट नहीं निकालते सजदा करने के लिए, फिर कहते हैं कि अल्लाह रिज़्क़ में बरकत पैदा कर दे। समझ में नहीं आती। तो मैं माँ का बार बार किरदार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माँ के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इरशाद फरमाया। जब एक सहाबा कराम ने आके पूछा कि माँ बाप में से पहला दर्जा किसका? फरमाया माँ का। पूछा फिर दूसरा दर्जा किसका? फरमाया माँ का। फरमाया तीसरा दर्जा ना माँ का। हत्ता कि जब चौथी बारी वो डरते थे कहीं चौथी बारी माँ ना हो जाए, फिर चौथी बारी जाके बाप का। माँ का इतना बड़ा किरदार है। अगर हमारी यहाँ की
جو نیو یوتھ ہے رائٹ, جو گرلز ہیں ابھی چھوٹی کلاسز میں رائٹ, ان کی تربیت اینڈ پہ جا کے, کیونکہ ہر بندے کا آج کل تو ویسے مائیں جو ہیں وہ اچھی تربیت کرتی ہیں, اگر بچہ تنگ کر رہا ہے تو وہ اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی تاکہ بچہ روئے نہ, تو ہاں جی اتنی بڑی اینک لگ جاتی ہے. تو آج کل تو سوشل میڈیا کا تو خوش ہوتے ہیں, دیکھو میرا بیٹا جو ہے نا کتنا اچھا موبائل یوز چلا لیتا ہے. تو یہ بس اسی وجہ سے یہ آج کل کی نیو جنریشن جو سی ہے ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا آپ جتنا قد بھی ہوگا آگے آنے والے بچوں کا, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کالجز میں جاتا ہوں, بچے لڑکوں کی ہائٹ بہت کم ہے, ٹھیک ہے, گرلس کی بھی ہائٹ بہت زیادہ کم آ رہی ہے. یہ وجہ یہی ہے کہ ہم انہیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں بچپن سے ہی. ہم انہیں پورا دن بزی رکھنا چاہتے ہیں, صبح اسکول جائیں گے, پھر مدرسے جائیں گے, پھر ٹیوشن جائیں گے, پھر شام کو آ کے ٹی وی دیکھیں گے, سو جائیں گے. ایک مشین کی دنیا. آپ کی ہماری لائف کیا تھی, ہم لوگ 3 گھنٹے کھیل کے بھی آتے تھے نا, تو دن ہمارا ختم نہیں ہوتا تھا. اور یہ بھی اسٹڈی میں نالائق نہیں, اسٹڈی میں بھی نمبر صحیح. مائنڈ کو نا تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے. یہ بوری کندھے پہ جو ڈالی ہوئی ہے نا, اس کے لیے بھی مجھے ایک اسٹرائک کرنی پڑے گی. آپ لوگوں نے کرنا ہے, اب آپ اس قوم کا جو ہے بیڑا اٹھا رہے ہیں, اب یہ چیزیں تو آپ ہی کریں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہم بڑھیں گے, اور ہم حافظہ افشاں سہیل سے ایک مرتبہ پھر بڑی ادب کے ساتھ التماس کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. سری محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ, حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو اپنا, حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو اپنا, جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے, جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. سبحان
سبحان اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ انظر حالنا. گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. اور رمضان مبارک میں ایسی کون سی ایجوکیشن ہے, کون سی ایسی تعلیمات ہیں, جیسے قرآن پاک بھی ہم پڑھتے ہیں اور اکثر محافل ہوتی ہیں, تمام محافل میں ہم پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, سیکھتے بھی ہیں, پھر لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں, بتاتے بھی ہیں, گھر والے بھی بتاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں ہمیں ایک خوبصورت سا سما جو ہے وہ بندھا ہوا نظر آتا ہے. لیکن کون سی ایسی بیسک چیزیں ہیں جو اگر ہم پورا سال نہیں کرتے اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں ان کو سیکھتے ہیں, ان کے اوپر گرپ اپنی مضبوط کر لیتے ہیں, تو پورا سال پھر اگلے 11 ماہ وہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں. وقار وہی سے ہم سے پوچھیں گے وہ کون سی ایسی بیسک چیزیں ہمیں بتائیں کہ جب رمضان مبارک کے پورے مہینے میں ان کی پریکٹس کریں بار بار. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ پریکٹیکل ہونا چاہیے, تو پریکٹیکل کس طریقے سے ہم وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر پریکٹیکل ہوں تاکہ لوگوں کو بھی شو آف ہو اور وہ بھی اس کے اوپر پھر عمل کر سکے ہمیں دیکھ کر. اچھا رحمان, رمضان مبارک کی خاص برکت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا تو ہمارا روزہ پورا ہو گیا. روزہ پورا ہونے میں بڑے کرائٹیریا ہیں اس کے اندر, بڑا ٹف ٹائم ہے اس روزے کو پورا کرنے کے. تو رمضان مبارک جو سے نا انسان کی باڈی کی ٹیوننگ کر دیتا ہے, جس طرح موٹر سائیکل کی ٹیوننگ نہیں ہوتی, سال کے بعد ٹیوننگ نہ کرائیں, آئل چینج نہ کریں تو بائک خراب ہو جاتی ہے. اس طرح جو روزے 30 روزے رکھتے ہیں وہ ہمارا اسٹیمنا کو اتنا بلڈ اپ کر دیتی ہے. میں جب اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ شام بیٹا یہ دیکھو یہ بندہ ہے, یہ پاؤں سے چل نہیں سکتا, اور میں نے کچھ دن پہلے دیکھا وہ نابینا بھی تھا, تو میں نے کہا دیکھو اللہ سے روٹی دے رہا ہے, جتنے اس کے بعد پیسے ہیں اتنے میں یہ گزارا کر رہا ہے, بچے پال رہا ہے, تو اتنے پیسوں میں ہم بھی گزارا کر کے جی سکتے ہیں. تو پھر پیسے کی حوث میں پڑتے کیوں؟ انسان کمزور ہوتے ہی جب پیسے کی حوث میں پڑتا ہے. اور رمضان مبارک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صبح سحری کر کے 14 گھنٹے کے بعد آپ افطاری کرتے ہو, اگر 30 دن تک آپ کو دوپہر کا کھانا نہ ملے, پانی نہ ملے, جنگ میں پھر بھی تم لڑ سکتے ہو. ہمیں جنگجو بناتا ہے رمضان, ہمیں بہادر بناتا ہے رمضان, ہمیں مضبوط بناتا ہے اندر سے. تم نے غصے پہ کیسے قابو پر رکھنا ہے, تم نے جھوٹ کیسے نہیں بولنا. روزانہ ایک دن پریکٹس کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, سیکنڈ ڈے نہیں, اور روزہ جھوٹ نہیں بولنا, تھرڈ ڈے اگر روزانہ پریکٹس کریں گے 25ویں 26ویں روزے جا کے ہمیں ریلیکس ہونا چاہیے, یار جھوٹ چھوٹ گیا ہمارے سے. لیکن ہمیں روزانہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. لیکن روزہ رکھ کے ہم یہ بھول جائیں گے کہ روزے کا مطلب صرف بھوک اور پیاس کو روکنا ہے, اور باقی چیزیں ہم کرتے رہیں, مہنگائی کرتے رہیں, ایون کہ چیزیں اشیاء اتنی مہنگی کر دیں جو کہ گورنمنٹ کے ریٹس کے مطابق نہیں ہیں. گورنمنٹ کے ریٹس کم ہے لیکن اشیاء مہنگی ہے, تو پھر وہ روزہ ہمارے لیے. ابھی تو قصور ویسے عوام ہی ہے نا کہ اگر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے تو عوام اس کو نہ پرچیز کرے, ہم اس چیز کو سب سے زیادہ خریدنا شروع ہو جاتے ہیں کہیں اور مزید مہنگی نہ ہو جائے. رحمان غریب نہیں لیتا, نہیں غریب تو کچھ بھی نہیں لیتا نا, وہ تو سستی ہو یا مہنگی ہو بیچارہ تو پہلے ہی آؤٹ آف رینج لیتا ہے. امیر نہ ایکسٹرا آرڈنری لیتا ہے. امیر نے اگر 1 کلو لینے ہیں نا چیز, وہ 3 کلو کروا دے گا, چاہے 2 کلو خراب ہو کے چلے جائیں اس کے. وہ اپنے ہمیں امیری کے اندر آگے نا وہ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں خریدنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے شارٹیج ہوتی ہے اور غریب تک وہ اشیاء نہیں. یہ تو ذخیرہ اندوزی ہو گئی نا, ضرورت سے زیادہ چیزوں کو سیو کرنا شروع ہو گیا. اس کی پریکٹس کیسے کرے جن کو اب عادت پڑ چکی ہے کہ 1 کلو چیز لینے گئے ہیں, اب ان کو پتا تھا کہ میں تو یہ اتنے پیسے میں 1 کلو لینے آیا تھا لیکن اتنے میں تو 3 کلو مل رہے ہیں, چلو میں 3 کلو ہی لے لوں. تو وہ اس چیز کی پریکٹس پھر کیسے کریں؟ جو پنشمنٹ ہے نا وہ اسلام میں بڑی اسٹرکٹنس ہے. ہمارے یہاں پنشمنٹ نہیں ہے, سزا نہیں دیتے ہم لوگ. اور اگر ایک شخص نے چوری کی ہے, اگر ایک شخص نے ذخیرہ اندوزی کی ہے, چیزوں کی اشیاء کی بلا وجہ اس نے مہنگائی کی ہے, اسے اگر کوئی پکڑ کے لے جائے گا اسے 500 دے کے چھوڑ کے آ جائے گا. اگر اوپر تک چلا جائے گا تو وہاں چھوٹ کے آ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا رحمان اسٹارٹنگ میں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں نا ان میں اتفاق بہت زیادہ ہے, وہ ایسے ہیں. میں ایک کو پکڑوں گا نا سارے پیچھے ہو جائیں گے. جب مسٹر چپس کے لیے آواز کو اٹھایا تو سب لوگ میرے طرف ایسے دیکھتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں میں امریکہ میں ہوں اور میں نے دین اسلام کی وہاں بات کرتی ہے جہاں سارے کفار ہیں. ایسا مجھے فیل ہونے لگ گیا تھا. میں خود اپنے میرے گھر والے مجھے کہتے تھے کہ وقار ذرا دھیان سے چلنا, یہاں لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کسی شخص کی جان کو لینا, یہاں لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کسی کو نقصان پہنچانا, کیونکہ یہاں پر دین اسلام کو لوگوں میں سے نکالنے کی وجہ بھی ہم لوگ خود ہی ہیں. ہم لوگ کبھی بچے کو قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادی نہیں بناتے. ترجمے بھی 3 4 5 6 عالم دین آ جائیں گے. اور میں رحمان ماشاءاللہ کافی سالوں سے ترجمہ پڑھ رہا ہوں. میں اس لیے کہتا ہوں آپ کسی فرقہ وارد کا ترجمہ نہ پڑھیں, آپ قرآن مجید کا اسپیسیفک ترجمہ ہے نا جو لفظ بے لفظ معنی بنتا ہے, وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن اسے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اچھا, اس میں ہمیں کوئی ڈیوریشن بھی سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے ہم اس کو 5 سالوں میں پڑھ لیں لیکن اس کو پڑھ لیں تو وہ بھی ہمارے اندر سمانا شروع ہو جائے گا. ترجمے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور میں نے رحمان میں سے کل کسی نے میرے سے کویسچن کیا تھا ٹی وی اینکر نے کہ میں نے زندگی میں کون سی رائٹر کی بک پڑھی ہے. رحمان میں نے آج تک قرآن مجید کے علاوہ کسی بک کو نہیں پڑھا.
لائف میں آج تک میں نے قرآن مجید کے علاوہ کسی بک کو نہیں پڑھا, نہ کسی موٹیویشن اسپیکر کی بک کو پڑھا, نہ کسی اور کی. میں کہتا ہوں پڑھوں گا جب یہ مکمل ہو جائے. اسے 3 باری ترجمے سے پڑھ چکا ہوں میں, 4تھی باری اس ٹائم میرا خط کمپلیٹ ہونے والا ہے, لیکن پھر بھی یہ مکمل نہیں ہو. یہ بھی ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم بکس ریکمینڈ کر دیتے ہیں, اب فلانی بک پڑھ لیں, یہ بک پڑھ لیں, یہ بک پڑھ لیں. جو بیسک بک ہے جس کو پوری دنیا فالو کر رہی ہے اور اس کو نصاب کی تعلیم کا حصہ بنایا جاتا ہے, ہم اس کے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈائریکشن دیتے کہ آپ یہ والے ٹاپک پہ یہ والی بک پڑھیں تو آپ کی, جیسے کہ شادی ہونی ہے اگر کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی, ہم ان کو ویسے رولز بتا دیں گے کہ یہ والے رولز والی بک پڑھ لو. ہم ان کو یہ نہیں بتائیں گے کہ شریعت میں, اسلام میں اس کا طریقہ کار کیا ہے, کس طریقے سے آپ ایک اچھے جوڑے جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہو, ایک اچھا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہو. ہم اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ ہر بندے نے اپنے کسٹمر بنائے ہوئے ہیں, وہ کسٹمر ہٹ جائیں گے پھر اس سے. وہ ہر بندہ رہنمائی نہیں دینا چاہتا. آئینے کے 2 رخ اگر دکھا دیے جائیں نا رحمان, تو پبلک ہماری بیوقوف نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ آئینے کا ایک رخ دکھاتے ہیں, دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کرے اسے پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں دوسرا رخ نہیں دکھانا دین کا. میں دین کی خوبصورت سی بات بتانا چاہوں آپ کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے باہر تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی تھے, اور بڑا خوبصورت واقعہ. اندر تشریف لے کے گئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. عرض کی کہ میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. اس ٹائم یہ ذہن میں رکھیں کہ علی حضرت عنہ ایک لڑکے ہیں اور وہ ایک والد صاحب ہیں. عرض کی میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر کے آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے, یہ رشتہ طے ہو گیا. یعنی حضرت فاطمہ حضرت عنہ کا, حضرت علی حضرت عنہ کا. آپ حیران رہ جائیں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کی. حضرت علی حضرت عنہ باہر آئے اور باہر آ کے صحابہ کرام کو بتایا کہ خاموشی کا اظہار کیا, کچھ بتایا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک گئے, فاطمہ حضرت عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی کا رشتہ آیا, تم کہو تو ہاں کر دوں. ورڈ سنیے آپ, جبرائیل السلام کا پیغام آ چکا ہے, اور پیغام میں یہ کہ اللہ نے رشتہ طے کر دیا ہے. اللہ نے جب رشتہ طے کر دیا تو ہاں ہو جانی چاہیے. پھر بھی اپنی بیٹی کو جا کے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں علی کا رشتہ ہے ہاں کر دوں. میں اتنی, دس از دی ویلیو آف دی ڈاٹر. یہ ویلیو ہے ہمارے یہاں. رشتے ناتے پاکستان کے اندر جتنے رشتے ناتے, میرے پاس روزانہ کیس اسٹڈی آئی ہوتی ہے رحمان, 99% رشتے جھوٹ پہ ہو رہے ہیں. 99%, جس کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی یہ 2 اپسیٹ رہتے ہیں, باقی سارے لوگ بریانی کھا کے چلے جاتے ہیں. یہ بھی لیک آف ایجوکیشن ہے کہ جو اسلامک تعلیمات کو جس طریقے سے, ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان بھی ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کو کس طریقے سے ہم اپنے نصاب کا حصہ بنائیں, تو اسلامک ایجوکیشن سے دوری ہے. ہم کہتے ہیں کہ کہیں وہ پڑھ کے ہمارا بچہ یا بچی جو ہے وہ, جس کو ہم پہلے بھی گلفس کرتے کہ شاید کہیں مولوی نہ بن جائے, تو اس وجہ سے ہم اس کو اسٹڈی کے قریب جانے ہی نہیں دیتے. شاید اس کی یہ بھی وجہ. ہم گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے, اور اب ہم بڑھیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. کرو منظوریاں آقا کدی روزے تیابا میں, کرو منظوریاں آقا کدی روزے تیابا
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ عقیدت حافظہ افشاں سہیل پیش کر رہی تھیں۔ ایجوکیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اسلامک ایجوکیشن سسٹم کو کس طریقے سے پاکستانی نصاب کا حصہ بنایا جائے، بچوں کی تعلیم و تربیت کی بھی ساتھ ساتھ بات چل رہی ہے۔ ماں کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے تمام تر چیزوں میں، اور ان تمام تر چیزوں کا جو لب لبات ہے کہ جب تک بچوں میں ادب پیدا نہیں ہوگا بچے آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور اس طریقے سے ان کے اوپر محنت کی جائے کہ وہ صرف رسپیکٹ کے عنصر کو آگے لے کر چلیں، انشاءاللہ زندگی میں سکسیسفل ہوں گے۔ اور یہ چیز تو ہمارے مذہب نے پہلے دن سے ہمیں بتائی ہے کہ 7 سال کی کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، کہ 7 سال کی ایج تک بچے کے غلام بن جائیں، 7 سے 14 سال تک بچے کو اپنا غلام بنا لیں، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ دوستی والا رشتہ پیدا کر لیں، تاکہ جو باتیں اس نے کسی اور سے کرنی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہمیں یہ پن پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یورپ میں، باہر امریکہ میں، انگلینڈ میں جناب 18 سال کی ایج تک یا 17 سال کی ایج تک بچوں کو کہا کچھ نہیں جاتا، اور اگر کسی بچے کو کوئی بھی کچھ کہے وہ فوراً پولیس کو کال کرتا ہے اور پولیس جناب اس کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ مذہب سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہمارا دین ہمیں یہ بتا چکا ہوتا، لیکن ہمارے دین نے ہمیں کتنا خوبصورت انداز میں بچے کی تعلیم و تربیت کے بارے میں بتا دیا، اس کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ سر وقار وحید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ ہم ان سے مزید گفتگو کریں گے۔ سر ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جس طریقے سے ابھی آپ نے بات کی، ماں کو ایک بڑا امپورٹنٹ رول آپ نے دیا ہے کہ اس کی تربیت ہونی چاہیے، انسان کو خود پریکٹیکل ہونا چاہیے، اور جو ٹیچرز کا معیار ہے وہ بھی پریکٹیکلی لینا چاہیے کہ ٹیچرز جو ہے وہ پی ایچ ڈی سائٹ پر رکھیں جناب، وہ یہ دیکھیں کہ اس کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کی ایجوکیشن کو بھی دیکھا جائے لیکن اس کی پریکٹیکل لائف کو بھی دیکھا جائے۔ آپ نے ابھی بتایا کہ رمضان مبارک میں کون کون سی چیزیں کس طریقے سے انسان نے پریکٹیکل، ڈیفینیٹلی ویورز نے وہ تمام تر چیزیں باتیں سنی ہیں، دیکھی ہیں۔ مزید اب اگلا جو ہمارا جو سسٹم رہ گیا ہے، باقی جو روزے ہیں، کوئی ایسی ٹپ بتا دیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں اس کے اوپر عمل کر کے اپنی باقی جو رمضان کو اس کے اوپر گزاریں اور اپنی زندگی کو آسان کریں۔ رمضان مبارک میں سب سے پہلی بات، اس رمضان مبارک جو ہمیں مل گیا ہے، اگلا رمضان مبارک کا پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہو یا نہ ہو، اللہ کرے ہو نصیب میں سب کے۔ تو یہ اس کی بڑے خوبصورت حدیث مبارک ہے، ساری باتیں دین کے مطابق ہی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ بدبخت ہے۔ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہوئے دعا کی تھی کہ رمضان مبارک کا اگر مہینہ میں مل گیا اور اگر ہم اپنی بخشش نہیں کروا سکے 30 دنوں میں، بخشش کروانے کا بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ جو غلطی آپ سے ہو گئی ہے اسے دہرائیے گا مت۔ اگر آپ اسے دہراتے ہیں تو آپ کی غلطی نہیں تھی، وہ آپ کی نیچر تھی، عادت تھی آپ کی۔ آپ نے چوری کی، آپ نے کہا اب نہیں کروں گا، دوبارہ ہوگی چوری، تو آپ کی عادت تھی، اور عادتیں اتنی جلدی چھٹتی نہیں ہیں۔ ایمان جو آپ نے بات کی کہ 8 سال کی عمر تک بچے کے ساتھ بچہ بن جائیں، اور پھر اس کے بعد، اور حقیقت میں وہ والدین بڑے خوش رہتے ہیں جو بچے کی تربیت صحیح کر دیتے ہیں نا، بہت خوش رہتے ہیں۔ ایک والد صاحب میرے پاس آ کے کہنے لگے کہ میرے 4 بیٹے ہیں، جب میرے 4 بیٹے ہوئے تو پورے خاندان والوں نے مجھے کہا کہ تیرے تو 4 بازو بن گئے ہیں یار، تو بادشاہ کے دن چلے گا۔ میں گلی میں ایسے چلتا تھا، کہتے ہیں ان 4 بچوں نے مجھے سڑک پہ لا کے رکھ دیا ہے، ایک نشئی نکل آیا، ایک پیسے لے کے بھاگ گیا، ایک نے فلانا۔ اولاد لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، یہ نہیں پتہ ہوتا کام کون آئے گی، تو کبھی فرق نہ پیدا کیجیے گا۔ بڑی زبردست بات کی، اور ہمارے ویورز اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ نسل کو چلاتا ہے، اور میں اس بات کو حسن حسین کہاں سے چلے ہیں، کہاں سے چلے ہیں؟ والدہ سے بالکل، پھر ہمارا دین ہی وہاں سے چلا ہے۔ نہیں، اب اگر ہم اپنی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو شاید مجھے میرے دادے کے جو میرے دادا ابو ہیں مجھے ان کے بھی والد کا نام کا نہیں پتا، تو ہم کس چیز کا پھر ہمیں گھمنڈ ہے کہ یہ بیٹا ہوگا تو وہ نسل چلائے گا، اور بیٹیوں کے اوپر ہم اس وجہ سے محنت نہیں کرتے، اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کے اوپر انویسٹمنٹ کر کے کیا کر کے کرنا ہے، اس نے تو اگلے گھر چلے جانا ہے، تو ہم اس کے اوپر کیوں کریں، وہ اگلے پھر اس کو خود ہی جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ تو جب ہم نے بچوں کی تربیت ہی ایسے کرنی ہے تو پھر ہم اس سے کیا ریوارڈ لے سکتے ہیں؟ ایمان، اور دوسری آپ کی اسی پوائنٹ کو میں ذرا امپروو کر دوں، ہمارے یہاں پر 8ویں 9ویں کلاس کے بعد لڑکیوں کو تو پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کو اگر فیل ہو جائے نا اسے نہیں پڑھاتے، اس میں پیسے نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں یار کیا فائدہ اس پہ، اور جہیز دینے کے بعد، جسے وہ جہیز کا نام دیتے ہیں، رائٹ، اس کے بعد اس کا جائیداد میں سے حصہ ختم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تیرا مننا جینا وہیں پہ ہے، چاہے ظلم ہو، زیادتی ہو، جو مرضی ہوتی رہے تیرے ساتھ، تیری لاش ہی آئے ہوتے، تیری لاش ہی آئے۔ یہ غلط ہے۔ لڑکی کو آپ سمجھ دیں کہ وہ وہاں جا کے برداشت کرے،
لیکن اتنی ضرور سمجھ دیں کہ جب بات حد سے گزر جائے تو والدین کو بتا بھی سکیں. ہاں ایک چھوٹی سی زندگی ہے, اگر وہ بھی گل سڑ کر ان لوگوں کے پیچھے گزارنی ہے جنہوں نے اس کی قدر ہی نہیں کرنی, تو کیا فائدہ ایسی زندگی ان کے پیچھے گزارنے کا, جو کہتے ہیں جی ہر حالت میں لڑکی کمپرومائز کر کے ادھر ہے. بیسیکلی پیرنٹس اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر دوبارہ واپس آ گئی تو پھر کیا کریں گے, پھر دوبارہ سے وہ چیزیں ایسی کریں گے. ایک حدیث مبارک میں سنانا چاہتا ہوں. ایک لڑکی کا پیغام آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے والد صاحب نے ایک جگہ میرا رشتہ طے کر دیا ہے, لیکن وہ لڑکا مجھے پسند نہیں. والد نے طے کر دیا ہے, مجھے وہ رشتہ پسند نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں دین کھل کے بتاؤں گا تو لوگ حیران رہ جائیں گے, تو اس لیے لوگ دین کو لمیٹڈ بتاتے ہیں. تو اب میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ انکار کر دو. ہمارے یہاں بغاوت کہہ دیں گے کہ بھائی تو نے بغاوت کر دی. لیکن اس ٹائم کو اس حدیث سے نہ ملائیں آج کے دور کے. آج کی لڑکی کو یہ نہیں پتہ کہ صحیح کیا غلط کیا. آج کے دور میں بغاوت ہی ہم کہہ سکتے ہیں اس چیز کو, کیونکہ والدین کبھی بچے کا غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. اس ٹائم کی جو لڑکیاں تھیں یا جو تھی وہ سمجھدار تھیں, اسے پتہ تھا میرے والد صاحب غلط رشتہ کر رہے ہیں, اس لیے اس نے انکار کیا. ہمارے یہاں بچیاں اور بچے کیا ہوتی ہیں, 4 SMS کیا آیا, 4 باتیں کیا کسی نے کر دی, یا یہی کہہ دیا میں تمہارے لیے جان دے دوں گا, جس کی جب میں 50 روپے نہیں ہے دہی لانے کے لیے, ٹھیک ہے, بس سوچے کہ اسی کے لیے میری ساری زندگی تباہ ہوگی. انسان کی لائف میں جو آڈینس سننے والے ہیں, آپ سب کے والدین ایک غلطی کرتے ہیں, یہ غلطی مت کیجیے گا. آج ہنر کی بات بتا کے جا رہا ہوں. کبھی زندگی میں اپنے پہلے رشتوں کا انکار نہ کیجیے گا. ہر لڑکا ہر لڑکی اس ٹائم میری جو آواز سن رہی ہیں, ڈونٹ ڈو دس مسٹیک ان یور لائف. زندگی میں یہ غلطی کبھی نہ کیجیے گا. بھائی یاد کرو کہ سروکار نے چھوٹی سی عمر میں ایک بات بولی تھی, اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا میری بات کو, پھر آپ کو سمجھ آئے گی میری بات کا اثر کتنا جاتا ہے. پہلے رشتہ جب بھی آئے آپ کے گھر میں, بیٹی کا یا بیٹے کا ہے, صبر سے تحمل سے کام لیں. غرور تکبر میں مت آ جانا, میری بچی نے MSc کیا تو میرے بیٹے نے فلانا کیا, فلانی ذات سے فلانے سے. صبر سے, تسلی سے, آرام سکون سے فیصلہ کیجیے گا. اگر کوئی خامیاں واضح طور پہ نظر آئے تو انکار کیجیے, لیکن اگر واضح طور پہ نہ نظر آئیں تو یہ مت سوچیے کہ میرے لیے ایک ہیرو آنے والا, یہ کچھ کر کے اپنی زندگی کو تباہ نہیں کیا. ہم یہ تصور کر لیتے ہیں نا, میرے پاس تو آپشنز ہی بہت ہیں, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. وہی چیز اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتی ہے. انسان یہ میرا 7 ایئر سے جتنی ڈیوورس ایشوز کا میں نے ڈسکس کیا, ان سب کا یہ مغز ہے جو میں نے ایک بات میں آپ کو ایک لائن میں بتا دیا ہے کہ پہلے رشتوں کو کبھی نہیں. قدر کی نگاہ سے دیکھیں, قدر کی نگاہ سے. بہت شکریہ سر وقار وحید آج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں. افشاں سہیل آپ کا بھی بہت شکریہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں. ویورز آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور اپڈیٹ کیجیے گا, اور ہر چیز میں جس طریقے سے آپ تمام تر معاملات کرتے ہیں, کسی بھی کام میں جلدی نہ کریں, کسی کے اوپر کوئی فیصلہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں. ہر چیز کو تحقیق کی نظر سے دیکھیں, ہر چیز کو وقت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام تر معاملات ٹھیک ہوں گے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. لیکن جاتے جاتے ہم چاہیں گے ایک مرتبہ پھر ہم ریکویسٹ کریں حافظہ افشاں سہیل سے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محظوظ کریں. میرے نبی کا ایسا چہرہ نورانی ہے, میرے نبی کا ایسا چہرہ نورانی ہے, بن دیکھتے ہی یہ دنیا دیوانی ہے. اللہ بن دیکھتے ہی یہ دنیا دیوانی ہے. اللہ 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 اللہ. گلشن میں ہے بہاریں میری آقا سے, گلشن میں ہے بہاریں میری آقا سے, ان کا صدقہ دریاؤں میں روانی ہے, ان کا صدقہ دریاؤں میں روانی ہے. بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے. اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے. اللہ 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 اللہ. بچپن ہی سے ان کے ٹکڑے کھاتی ہوں, بچپن ہی سے ان کے ٹکڑے کھاتی ہوں. میری نسبت ان سے یارو پرانی ہے, میری نسبت
نسبت ان کے در سے پرانی ہے، بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے، اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے، اللہ 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 اللہ۔ زہرا پاک کے گھر کا ہے صدقہ سارا، زہرا پاک کے در کا ہے صدقہ سارا، میرے عروج کی پاروں کی کہانی ہے، میرے عروج کی پاروں کی کہانی ہے، بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے، اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے، غیروں کے دروازے پہ وہ نہیں جاتی، غیروں کے دروازے پہ وہ نہیں جاتے، ان کی منگتوں کی یہ خاص نشانی ہے، ان کے منگتوں کی یہ خاص نشانی ہے، بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے، اللہ بن دیکھے ہی یہ دنیا دیوانی ہے، اللہ 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 اللہ۔